मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब ने लिखा था कि कितने अजीम होते हैं वो लोग जो अपनी कौम को एक दर्दनाक अजाब से बचाने के लिए मुजरिम के कटहरे में खड़े हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरह हर पाकिस्तानी तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को आज 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। जिस तरह ये अदालती ट्रायल हुआ, जिस तरह हक के दिफा से महरूम किया गया, जिस तरह आधी रात तक ये अदालत बैठी, वैसे कोई बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि कहीं से जिस्म नज़र ना आए, वहाँ पे बंदा कपड़ा डाल दे, लेकिन ये निज़ाम ये कोशिश भी नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बताया कि हमने मुशर्रफ को देखा, ज़िया को थोड़ा देखा, तो चलें कोई जो है वो रियासत कोशिश करती थी कि हमारा जो है वो जिस्म कहीं से ढका रहे, लेकिन ये पहला निज़ाम है, ये पहली रियासत है कि ये बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रही कि उसका कोई हिस्सा वो ढका हुआ रह जाए। बहरहाल खान साहब को सज़ा सुना दी गई और जो कार्रवाई हुई उस पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आधी रात के वक्त यानी तकरीबन 1 या 2 बजे के दरमियान पूरे अडयाला जेल के इर्द गिर्द वो डंडा बरदार लोग मौजूद थे। इसके अलावा पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक बड़ी शख्सियत अडयाला जेल में मौजूद थी और जो आखिरी ऑफर की गई खान साहब को, वो ऑफर थी मुल्क छोड़ने की कि आप मुल्क छोड़ जाएं और इसी रात मुल्क छोड़ जाएं। सारा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन अगर आप मुल्क नहीं छोड़ते तो फिर आपको सजाए मौत या उम्र कैद दी जाएगी। ये आखिरी कोशिश थी इमरान खान के आसाब को तोड़ने की और ये रिकॉर्ड पे है। और हामिद खान साहब कह चुके हैं कि जो कोई बच्चे खुचे जो जूनियर वकील थे तो उनको जेल के एक कमरे में ले जाकर उन पर बंदूकें तान दी गई और उन्हें चुप कराने के लिए कहा गया। एक और मज़ेदार आपको बात बताऊं कि रात को 2:30 बजे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सोया हुआ जगाया गया और उनसे मुख्तलिफ कागजात पर साइन लिए गए। बहरहाल ये सज़ाए मौत और उम्र कैद की जो सज़ा है, ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि नजम सेठी जैसे दलालों और जियो जैसे कोठों से पहले ही ये खबरें फीड करना शुरू कर दी गई थी कि खान साहब के जो आसाब हैं वो चटक जाएं। मैंने एक वीलॉग में कहा था कि सद्दाम हुसैन से करोड़ों इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जिस तरह सद्दाम हुसैन ने गले में फंदा डाला था और अपने मुंह पर कपड़ा नहीं चढ़ाने दिया था, उस अदा पे मैं भी कुर्बान हो गया था कि सद्दाम ने बड़े आसाब का मुजाहरा किया है, बड़े ताकतवर आसाब का मुजाहरा किया है। तो यहाँ खान साहब को दाद न देना वो ज्यादती होगी कि उन्होंने आखिरी वक्त तक आसाब पे काबू रखा। सजाए मौत की खबरें, फिर उम्र कैद की खबरें। बहरहाल अभी इम्तिहान जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो अगला केस है वो है तोशा खाना का। उसमें मजीद आसाब पर हमला किया जाएगा और वो हमला होगा बुशरा बीबी की शक्ल में, क्योंकि वो बुशरा बीबी को भी सज़ा जो है वो सुनाने लगे हैं। मैं अपने एक पहले वीलॉग में बता चुका हूँ कि 75 से हम उंगली पकड़कर वो जा रहे थे आंखें बंद किए हुए और अचानक इमरान खान आए और इमरान खान ने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे नज़र आता है और ये जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये रास्ता तरक्की का नहीं है। और मैंने आपको शेर सुनाया था अहमद फराज का कि यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, सिर्फ यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, तो टूट पड़ा मुझ पे सारा शहर नाबीना। जब इमरान खान ने शोर मचाया तो फिर वो जो शहर था वो चूंकि अंधा था, निज़ाम अंधा था, रियासत अंधी थी, वो सारी रियासत मिलकर वो इमरान खान पर टूट पड़ी। इमरान खान ने साइफर के सवाल पर बताया कि साइफर जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में था
اور مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے ایک ADC نے اس سائفر کو چوری کیا اور اس سائفر کو چوری کروانے میں باجوہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ باجوہ نے مجھے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، PDM حکومت کی مخالفت نہ کرو، سڑکوں پہ نہ نکلو ورنہ 12 سال قید ہوگی۔ اور آج وہ پورا ہوا وعدہ، 12 سال تو نہیں ہوئی لیکن 10 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو اتحادی پارٹیاں تھیں انہوں نے عدم اعتماد سے پہلے امریکی سفارت خانے میں جانا شروع کر دیا اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھیجے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں۔ خان صاحب نے ایک مثال دی کہ KPK کے ایک وزیر عاطف خان کو امریکی سفارت خانے میں بلایا گیا اور عاطف خان کو کہا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف عدم اعتماد آنے پر محمود خان کا ساتھ نہ دیں۔ خان صاحب نے مزید بتایا کہ اس ساری سازش میں امریکہ ملوث تھا اور امریکہ کی طرف سے جو کردار ادا کر رہا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ وہ باجوہ تھا۔ باجوہ نے ایک سازش کے ذریعے میری حکومت گرائی۔ سائفر آیا تھا اور میں نے باجوہ کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں گا، اور پھر میں نے پریڈ گراؤنڈ میں اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان کو پورے جلسے میں سائفر کے مندرجات والا کاغذ دکھایا کہ یہ دھمکی آئی ہے اور مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ یہ دھمکی نہ میرے لیے تھی نہ کسی اور کے لیے تھی، یہ دھمکی براہ راست جنرل باجوہ کے لیے تھی، اور جنرل باجوہ کو اس میں کہا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر اس حکومت کو گھر بھیجیں ورنہ آپ کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ میں نے باجوہ کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ اگر اس سٹیج پر آپ حکومت کو گراتے ہیں، آپ حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، تو جو تنکا اکٹھا کیا گیا ہے، جو بڑی مشکل سے معیشت کو 6% پر لایا گیا ہے، وہ معیشت کارڈز کی طرح، تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی اور عام آدمی کا جینا محال ہو جائے گا۔ لیکن ایکسٹینشن ملنے کے بعد باجوہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اور انہوں نے ہماری حکومت کو گرا کر دم لیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے مزید کہا کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی، یہ اگر آرگینک ہوتی، میری اپنی پارٹی میرے خلاف عدم اعتماد کرتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ٹوٹل ان آرگینک تھی، یہ غیر نامیاتی تھی، یہ مصنوعی تھی، کیونکہ باجوہ کے کہنے پر ساری پارٹیاں وہ سندھ ہاؤس میں اکٹھی ہوئیں۔ باجوہ نے اپنے ڈرائنگ روم آباد کیے، وہاں ڈرائنگ روم میں سازشیں کی، وہاں شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم بنانے کا جو ہے ان کو وعدہ ہوا، اور ساری پارٹیوں کو بلا کر وہ جو PDM کا کت خانہ تھا ان کو اکٹھا کیا گیا اور ایک غیر فطری اتحاد بنا کر ہماری حکومت کو چلتا کیا گیا، اور اس کے بعد باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اپنے معزز ویورز کو یہی بتانا تھا کہ ہیر پھیر سے جب کام نہیں چلا کہ وہ ہیر پھیر کرتے رہے کہ اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں، کبھی جو ہے نا وہ سائفر اور کبھی گھڑی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ ریاست کے یا شہر کے جتنے کتے تھے وہ اکٹھے کر لیے اور اصل شیر کو وہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ یعنی آپ ان کا مذہب دیکھیں، آپ ان کا سیاسی فلسفہ دیکھیں، آپ ان کے سیاسی افکار دیکھیں، آپ ان کے منشور دیکھیں، آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں، آپ ANP اور فضل الرحمان کو دیکھیں، آپ اختر مینگل اور فضل الرحمان کو دیکھیں، آپ MKM اور فضل الرحمان کے نظریات کو دیکھیں، لیکن عمران کے بغض میں، عمران کی مخالفت میں یہ سارا چون چون کا مربع اکٹھا ہوا اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا۔ دوسری مزیدار بات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کلبھوشن یادو کی طرح جو وکیل وہ عمران خان کو دفاع کے لیے دیا گیا، وہ وکیل اس شخص کا جونیئر ہے جو عمران خان کے خلاف کیس لڑ رہا تھا۔
یعنی رضوان عباسی جو عمران خان کے خلاف حکومت کی طرف سے کیس لڑ رہا تھا، جو عمران کو دفاع کے لیے دیا گیا، وہ اس کی جو ہے وہ فرم کا ملازم تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں۔ عمران خان بار بار کہتے رہے کہ یہ فکس میچ ہے، اور جج کو کہا کہ جو فیصلہ آپ کو لکھ کر دیا گیا ہے وہ آپ سنا دیں، اور آخری وقت میں یعنی عمران خان سے تو بیان لے لیا گیا۔ جب عمران خان نے بتایا کہ یہ سائفر چوری جو ہے وہ باجوہ نے کرایا تھا اور میرے ایک اے ڈی سی نے کرایا تھا، وہ وہاں پہ خان صاحب نے سائن کر دیے، لیکن شاہ محمود قریشی سے جو ہے وہ سائن بھی نہیں لیے گئے، اور انہیں صرف یہ کہا کہ میری طرف دیکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو جج نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور پھر جس طرح پوری تاریخ بھری پڑی ہے انسانوں کی، جس نے سقراط کو موت دی ہو، جس نے برونو کو سزائے موت دی ہو، جس نے گیلیلیو کو جو ہے وہ عمر قید دی ہو، اسی طرح یہ ابو الحسنات یہ بھاگ کر یعنی پتلی گلی سے نکل گیا، وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نہیں بھاگ گیا بلکہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جا پڑا، گندگی کے ڈھیر پہ جا پڑا، کہ جب بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جب کبھی لکھی جائے گی، اور تاریخ لازمی لکھی جاتی ہے، آج عمران ہے کل نہیں ہوں گے، آج یہ جو یزید بیٹھے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ لکھی جائے گی تو ابو الحسنات کا نام کس طرح لکھا جائے گا، عامر فاروق کا نام کس طرح لکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دلاور کا ہمایوں دلاور کا نام کس طرح لکھا جائے گا، یہ یعنی ہم تاریخ پہ چھوڑتے ہیں۔ بہرحال شعر کو بند کیا انہوں نے، یعنی پہلے بڑے ہیر پھیر چلائے، ہیر پھیر سے کام نہیں چلا تو تمام شہر کے کتے پکڑ کے جو لگڑ تھے، جو گلیوں میں اتنی زبانیں نکالے شکار کی تلاش میں پھر رہے تھے، ہڈی کی تلاش میں پھر رہے تھے، وہ سارے کتے جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے خان پر۔ آخر بات آپ کے ساتھ جو کرنی تھی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف وہ 8 فروری کو فوکس کرنا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو عمران خان کو نفسیاتی طور پہ توڑنا تھا، اپنی بات منوانا تھا، اور دوسرا جو ان کی گریٹر گیم تھی، جو ان کا گریٹر پلان تھا، میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، جو ٹی ویوں نے کرائے ہیں، جو باہر کے سروے ہوئے ہیں، ایک سروے امریکہ نے کرایا ہے، ایک سروے سعودیہ نے کرایا ہے، ایک سروے چائنا نے کرایا ہے، وہ سارے کے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ 70% مقبولیت کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے، اور باقی جتنے بھی یعنی ان کے پالتو ہیں، پالشی ہیں، مجرم ہیں، بھگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں، لاڈلے ہیں، وہ کوئی 20% پہ ہے، کوئی جو ہے وہ 22% پہ ہے، یعنی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ووٹ کی پرچی وہ خالی ووٹ نہیں ہے، وہ عمران خان کی آزادی کا پروانہ ہے۔ اگر آپ نے 120 اور 125 سیٹیں وہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دلا دیں تو یہ جتنے بڑے ترم خان ہیں یہ سارے کے سارے بھاگتے ہوئے جائیں گے اڈیالہ جیل میں، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ سر اب آگے کیا کرنا ہے۔ تو اب جو میں نے پہلی بات کی اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، وہ اور یہ مقبول جان والی کہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو قوموں کو دردناک عذاب سے نجات دلانے کے لیے خود مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس قوم کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے خان صاحب نے آج اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کوئی پیسوں کا چکر نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی ٹھیکے نہیں، کوئی ایون فیلڈ نہیں، کوئی مے فیئر اپارٹمنٹ نہیں، کوئی بلاول ہاؤس نہیں، کوئی اومنی گروپ نہیں، کوئی علیم خان والا جو ہے نا وہ قبضہ گروپ نہیں، کوئی جہانگیر ترین والی چینی چوری نہیں، یا چینی جو ہے نا مافیا نہیں۔ ہاں سائفر پہ کہ جی
میرے قوم کو, میرے ملک کو دھمکی ملی ہے, اور امریکہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اس نے دھمکی دی ہے. میں اس دھمکی کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا, میں اس دھمکی کے سامنے نہیں لیٹوں گا, میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں گا. ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمیں وہ لوگ جن کو 90% جن کو اپنے ابوؤں کا نام نہیں پتا. امریکہ وہ ریاست ہے جہاں پہ 33% بچوں کو اپنے باپوں کا نام پتا ہے, ورنہ 67% آبادی کو وہ اپنے باپوں کا نام نہیں پتا, اپنے دادوں کا نام نہیں پتا. اور آپ جانتے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ جن کو اپنے باپوں کا نہیں پتا, جو پڑوسیوں کی پیداوار ہیں, جو پبوں کی پیداوار ہیں, جو کبہ خانوں کی پیداوار ہیں, ان میں دلیری کہاں سے ہوگی؟ وہ کہاں کے دلیر ہوں گے؟ تو عمران خان نے اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے دھمکی ملی ہے. ہاں, جنہوں نے پھر یہاں سے بھاگ جانا ہے ریٹائر ہونے کے بعد, جنہوں نے ادھر عمریں گزارنی ہیں, جنہوں نے ادھر گمنام مرنا ہے, جن کی قبروں پہ گند پھینکا جائے گا, ان کو امریکہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری ڈیول نیشنلٹی ہے, ہمارے بچے ادھر رہتے ہیں, ہماری بچیاں ادھر پبوں میں ڈانس کرتی ہیں, ان کو بہت اچھا لگتا ہے. ورنہ عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہ شخص مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. ایک شہزادہ, ذرا یاد کریں کہ کہاں سے کیریئر شروع ہوا, انگلینڈ سے, اور پھر ورلڈ کپ, پھر شوکت خانم, پھر نمل یونیورسٹی, پھر وزیر اعظم. ایک شہزادہ جس نے شہزادوں جیسی زندگی شروع کی, اور اس کا جو اختتام ہے ابھی نہیں ہوا. کیا آپ کہیں کہ یہ اٹ از دی بگننگ آف دی اینڈ, یہ اختتام کا آغاز ہے, اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگ 8 فروری کو بغیر برادری کے, بغیر جو ہے وہ نسل کے, بغیر رشتہ داری کے, اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالیں گے, اور اتنا ووٹ ڈالیں گے کہ ان سے دھاندلی کرنا ناممکن ہو جائے گی. پھر آپ عمران خان کی قربانی کو جو ہے وہ انڈوس کریں گے, آپ اس کی قربانی کو جو ہے وہ اعزاز بخشیں گے, اور جا کر دھڑا دھڑ عمران خان کے حق میں آپ ووٹ ڈالیں گے. اور آخری بات یہ کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے, اٹ از دی بگننگ آف دی اینڈ. بالکل نہیں گھبرانا, فوکس رہنا ہے, 8 فروری کو فوکس کرنا ہے, اور پہلے سے زیادہ جوش سے, پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سرگرمی سے ووٹ ڈالنے بھی ہیں اور ووٹ ڈلوانے بھی ہیں. یہ شہر کے کتے یہ شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے اسے انہوں نے سلاخوں میں رکھا ہوا ہے, ورنہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اسے باہر نکالیں اور اس کا مقابلہ کریں. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں, اور پھر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پہ کومنٹس لازمی کریں کہ آپ اس سزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا وہی ریکویسٹ آپ سے کہ اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں تاکہ تھوڑی ویورشپ ملے. الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے, ویورشپ بھی بہتر ہو رہی ہے, سبسکرپشن بھی بہتر ہو رہی ہے, جو کہ سارا آپ کا تعاون ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.